बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्नीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत सहर के साथ हाजिर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना सुबह 2 बजे से इंतहाए सहर तक और देख सकेंगे इंशाअल्लाह इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। आज 24 रमज़ान मुबारक और तमाम वो लोग जो रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो दिन आ चुका है, अब रमज़ान में ये दिन कम से कम हमें नसीब नहीं होगा। आज इतवार का दिन था और अब पीर का दिन शुरू हो गया है और पीर का दिन अब रमज़ान मुबारक में, इस रमज़ान मुबारक में नहीं आएगा। ये गोया एक यूँ समझ लीजिए कि एक दस्तक है कि अब जो चंद एक दिन बच गए हैं, उन चंद दिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में और तौबा की उस लम्हे के लिए, तो तौबा की उस कोशिश के लिए तो एक लम्हा काफ़ी होता है। एक तो कल्बी कैफियत का नाम है, कैफियत कर ली जाए, दिल से हर चीज़ को तस्लीम कर लिया जाए, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लिया जाए और रब की बारगाह में पेश हुआ जाए। ये दोज़ख से, जहन्नम से, आग से आज़ादी का अशरा है और ये बात बहुत चौंका देती है, बहुत तकलीफ़ देती है कि अब ये माह रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है। जब भी ये ख़याल आता है कि ये माह रमज़ान मुबारक शुरू हुआ था तो शुरू होने का कितना इंतज़ार था, जब शुरू हो गया तो कितनी खुशी थी कि अब माह रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चला कि कब वक्त इतना गुज़र गया कि सिर्फ़ 5, 6, 7 रोज़े बाकी रह गए हैं। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू आसार क़यामत। ये भी क़यामत के आसार में से एक है कि वक्त में से बरकत ख़त्म होती चली जाए, पता न चले वक्त किस तरह से गुज़र गया, कितना गुज़र गया, कैसे गुज़र गया। क़यामत पर यकीन रखना आखिरत की बुनियादी, इंसान की, एक मुसलमान की बुनियादी अकायद में से है। और जो क़यामत पर यकीन न रखे, क़यामत पर ईमान न लाए, समझ लीजिए कि वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। क़यामत पर यकीन रखना इस्लाम का बुनियादी तकाज़ा है, बुनियादी रुकन है, आखिरत पर यकीन रखना। नाज़रीन किराम, जब शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया था तो मोहलत मांगी थी उस वक्त मालूम तक के लिए। मुफस्सिर किराम ने उस वक्त मालूम को क़यामत कहा है। क़यामत हमारे अगले दौर का आगाज़ हो जाएगा, आखिरत का, क़यामत के दिन से। वो जजमेंट डे है कि जिस दिन सब कुछ होना है, सवाल होने हैं, वो तमाम चीज़ें जो इम्तिहान गाह में हम देते रहे हैं वहाँ पर पूछी जाएंगी कि क्या क्या करते रहे, क्या मकसद लेकर गए थे, क्या क्या सवालात थे, क्या उनके सवालात के सही जवाबात दिए थे या नहीं दिए थे। अहादीस करीमा में बहुत सी निशानियाँ, बहुत सी अलामात, बहुत से आसार क़यामत के ताल्लुक़ से बताए गए हैं। बहुत सी निशानियाँ जिसे उलमाए किराम 2 यूँ समझ लीजिए कि मेजर हिस्सों में उसे तकसीम करते हैं। एक छोटी निशानियाँ, एक बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियों के उलमाए किराम, इस दौर के उलमाए किराम का कहना है कि छोटी निशानियाँ ऐसी बहुत सी हैं कि जिनका ज़ुहूर हो चुका है, जो ज़ाहिर हो चुकी हैं कि क़यामत आने वाली है। ये सवाल हर दौर में किया जाता रहा है। इवन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया जाता रहा कि क़यामत कब आएगी, और हर दौर में क़यामत का ज़िक्र होता रहा इस अंदाज से क़यामत कब आने वाली है। शायद अब क़यामत का वक्त करीब आ चुका है और इस दौर में भी हम देख रहे हैं कि हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ गई है। क़यामत की वो कौन सी अलामात हैं जो अहादीस करीमा में हमें बताई गई हैं, कितनी उसमें से पूरी हो चुकी हैं, कितनी ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। बहुत सारी अलामात हैं जिनका आज ज़िक्र होगा और कोशिश करेंगे कि जो जितना वक्त होगा उसमें से जिन पर ज़्यादा मुफस्सिल अंदाज से गुफ्तगू हो पाए, इंशाअल्लाह उसे तफसील के साथ ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प मौजू है, बहुत से
نوجوان سوالات کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ان کے جوابات بھی ہوں گے، آپ کے فقہی سوالات بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ کچھ آپ کے فقہی سوالات جو پچھلے 2 پروگرامز میں آپ نے پوچھے تھے ان کے جوابات ہم نہیں دے پائے، بہت معذرت کے ساتھ آج انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ ایک سوال ہم بھی آپ سے کرتے ہیں، اس کا جواب دینے پر، صحیح جواب دینے پر، اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات آ جائیں تو قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے انہیں گفٹ ہیمپر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت بلال، حضرت زید بن حارث یا حضرت عبداللہ بن عباس؟ اس حوالے سے آپ جواب دینا چاہیں تو نوٹ کرا سکتے ہیں کال کر کے کنٹرول روم میں اپنا جواب، اور اس کے بعد آپ مقابلے میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر انتظار کیجیے گا کہ قرعہ اندازی میں آپ کا نام آتا ہے یا نہیں، اس صورت میں کہ اگر ایک سے زیادہ جوابات ہمیں موصول ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہم ملاقات کریں گے تو اس وقت علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول ہوں گے، گفتگو ہوگی، اس موضوع پر بات ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، اور آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت بلال، حضرت زید بن حارث یا حضرت عبداللہ بن عباس؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، ایک آپشن ٹھیک ہے۔ آپ کال کر کے کنٹرول روم میں سوال کا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں، ہم اسے قرعہ اندازی میں شامل کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا بہت پسند کرتے ہیں ہم سب، اور اس پروگرام کی رونق ہیں، اور روزانہ الحمدللہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والے علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑی علمی اور فکری گفتگو کرنے والی شخصیت، بہت علمی اور فکری انداز سے چیزوں کو پرکھا کرتے ہیں، علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں لاہور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے۔ کل سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، قیامت کب آئے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس طرح صیغہ راز میں رکھی گئی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے یا بس چند خاص لوگوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک قیامت کے وقت کا تعین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور اس طرف ہیں کہ آپ کو بھی علم مبارکہ دیا گیا، لیکن اس کی صحیح تعین کو ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، یوم عاشورہ کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، 10 محرم الحرام ہوگا، یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ جیسے حدیث جبریل بخاری کی بڑی مشہور ہے اور شروع میں یہ موجود ہے، اس میں جب جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ نہ تمہیں علم دیا گیا نہ مجھے علم دیا گیا، اور یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کا تمہیں بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے، تو مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ اسی وجہ سے پھر جبریل امین نے اگلا کویسچن یہ کیا، اچھا تو پھر اس کی کچھ علامات بیان کر دیں۔ یہ کویسچن ظاہر کرتا ہے کہ اگر ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے تو پھر اس سے یہ پوچھنا ہے کہ اچھا جیسے میں آپ سے پوچھیں فلاں جگہ کہاں ہے، آپ کو مجھے نہیں معلوم، تو میں کہوں اچھا اس کے قریب قریب کی علامات بیان کر دیں، جب جگہ ہی نہیں معلوم تو آپ کہیں گے جگہ ہی نہیں پتہ میں کیسے بتاؤں مختصر آپ کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آثار قیامت وہاں پہ ظاہر فرمائی،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے وقت کا تعین یقیناً ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ وقت معلوم نہیں ہے، وقت بتایا نہیں گیا ہے، تو وقت معلوم سے پھر کیا مراد ہے، یہ بھی بات کریں گے، اور آثار بتا دیے، اس آثار بتا دینے کی حکمتیں کیا ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ توبہ کا زمان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسیم صابری کے ساتھ۔ وقت معلوم سے کیا مراد ہے شاہ صاحب؟ پھر وقت معلوم جس کا ذکر کیا یہ کیا ہے؟ دیکھیں، وقت معلوم سے مراد تو یقیناً یہی ہے کہ جس وقت وہ مستحضر ہوگا اور قائم ہوگا وہ ایک مقرر تو ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی کے اندر ہے، اسی اعتبار سے معلوم ہے۔ جی ہاں، اسی اعتبار سے معلوم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اس کو باقاعدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اور اس پر تقریباً محدثین کے تواتر کے ساتھ شروحات ہے، جس میں ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ علوم خمسہ جو ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص، جس میں سے وقوع قیامت بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنے لحاظ سے اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اگر وہ کسی بات میں وضاحت کرتا ہے یا اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں کرتا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ ہاں، اگر وہ بتاتے وقت اس کی نسبت حضور کی طرف کرے گا تو اس کی صدق کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اس کو نازل کیا گیا، اور اسی کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان میں بھی لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے علوم کو دو قسموں پر منقسم کیا گیا ہے، ایک علوم غیر متناہی ہے اور ایک متناہی ہے، اور یہ بالکل اس پر امت کا اجماع ہے کہ جناب متناہی علوم اللہ رب العالمین کا خاصہ نہیں ہے، غیر متناہی علوم خاصہ ہے، تو متناہی علوم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے گئے ہیں، اور یہ جو وقوع قیامت ہے یہ علوم غیر متناہی سے نہیں ہے بلکہ علوم متناہی سے۔ اور دوسری بات ہمارے علماء نے یہاں پر یہ کی ہے کہ ایک علوم معدومات ہے اور ایک جو ہے وہ موجودات ہے۔ معدومات یہ خاصہ الہی ہے، اور موجودات جو ہیں یہ مخلوق کو عطا کیے جاتے ہیں، تو موجودات کا علم حضور کو دیا گیا ہے، اس اعتبار سے ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمتیں کیا ہیں آثار بتا دینے کی، علامات بتا دینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے آغاز میں کہ جب علامات اور آثار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو اس سے اس بات کا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علم سے بہرہ مند فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب آثار اور علامات کو بیان کیا گیا، مگر دن کا یا سال اور مہینے کا اور صدیوں کا تعین نہیں کیا گیا، اگرچہ دن کی طرف اشارہ ہے، وقت اور جمعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی حکمتوں پر اگر ہم غور کریں تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر بتا دیا جائے کہ قیامت فلاں دن ہے، فلاں صدی میں ہے، تو وہ اگر صدیوں بعد آنی ہے اور یقیناً صدیوں بعد آئے گی، تو آج ہم اس کے اوپر نہ غور و فکر کر رہے ہوتے، نہ کوئی آدمی اس کے اوپر پریشان ہوتا یا استفسار کرتا یا اس کے بارے میں دل کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا کرتا۔ تو یہ جو اس کی علامات اور نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے وقت، مہینے اور سال اور صدی کو مستور اور محجوب رکھا گیا، یہ ہے کہ ہر انسان اس وقت کا انتظار کرتے ہوئے اپنے لیے حساب و کتاب کی تیاری کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس تیاری کے اندر وہ اپنا احتساب بھی کرتا رہے کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر انسان کو بتا دیا جاتا کہ فلاں دن اس کائنات کے خاتمے کا دن ہے، تو یہ اس سے پہلے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت اس کو غفلت کا شکار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر یہ کہ اس دن کا تعین اگر بالکل اس طرح واضح کر دیا جاتا تو بہت ساری انسان کے اندر ایسی چیزیں جنم لینے کا امکان تھا جن کے نتیجے میں عمل کا تساہل بھی تھا، اور اس کے بارے میں، زندگی کے بارے میں لمبی امیدوں کے اندر مبتلا ہو جانے کا امکان بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم فرمایا کہ اس کو معجوب اور مستور رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور علامات اور نشانیاں ذکر کر دیں۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اہم تر بات ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو قیامت کا دن ہے، ایک ہر انسان کی اپنے لیے آخرت ہے۔ وہ تو جس لمحے انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو اسے اس لمحے کی تیاری کے لیے تو یقیناً اپنی زندگی میں ہر لمحہ
کانشس بھی رہنا ہے، احتساب نفس بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ کو بھی اپنانا ہے۔ احادیث کریمہ میں جن علامات کا ذکر ہوا ہے وہ کون سی علامات ہیں؟ ان میں سے کیا بہت سی پوری بھی ہو چکی ہیں؟ پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا اس پہ میں عرض کر دوں کہ آثار قیامت کے بیان کی حکمت کیا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ مستقبل کی 100% 100% یقینی طور پہ خبر وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اصل میں نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ نبی مستقبل کے بارے میں کنفرم خبریں دیتا ہے، اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی نبوت کی دلیل بن جاتی ہے۔ دوسرے جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ یہ بیان کرنے سے مقصود زیادہ تر آپ دیکھیں احادیث کریمہ کچھ تو خبریں ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، اور کچھ خبروں کے ساتھ ساتھ ایسی سرکار نے اعمال ذکر کیے ہیں کہ جو گناہوں پر، گندگیوں پر، خباثتوں پر چیزیں مشتمل ہیں، ان کا سرکار نے تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے وقت یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان چیزوں سے بچو، کیونکہ برائیاں قیامت کے قریب بہت زیادہ ہوں گی، تو یہ ایک بری چیز ہے اور اس بری چیز سے تمہیں بچنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آثار قیامت سنتے ہوئے اپنا ذاتی محاسبہ بھی کرتے جانا بہت ضروری ہے کہ کہیں یہ اثر ہم میں بھی نظر تو نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے جو بہت ساری علامات سرکار نے بیان فرمائی، یہ دو طرح کی علامات ہیں، کبریٰ ہیں اور صغریٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، علامات کبریٰ تو ابھی کچھ کم ظاہر ہوئی ہیں، وہ عین قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی، جب بالکل کچھ ظاہر ہو بھی گئی ہیں، مطلب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ تر ابھی جو ہے علامات صغریٰ ظاہر ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، یہ وہ بڑی بڑی، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو بالکل آخری زمانے کے اندر ہوں گی، اور اس کے بعد تو بس قیامت آئی۔ اور یہ پے در پے اس کا ظہور ہوگا؟ جی ہاں، بس پے در پہ ہوگا وہ بالکل، کیونکہ زمانہ سمٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانوں میں سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو وہ اسے تسلسل سے نظر آئیں گی چیزیں کہ بس اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات صغریٰ بیان فرمائی وہ بکثرت ظاہر ہو چکی ہیں، بے شمار ظاہر ہو چکی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کرتے جائیں گے۔ جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی، اس کو اس طرح سرکار نے بیان فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو اس کو علماء نے فرمایا یا تو اپنی حقیقت پر اس کو معمول کیا جائے ظاہر پر، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کریں گے، نافرمانی کریں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ لونڈی اور وہ آقا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی۔ تو یہ صرف مسلمان عورتوں کے بارے میں نہیں، یہ تو پورے ورلڈ کے بارے میں نا۔ تو آپ دیکھ لیں یورپ کنٹریز میں دیکھیں، اور پھر ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی باریک ترین کپڑے کی طرف اشارہ ہے، مختصر کپڑے اور باریک کپڑے، اور یہ دونوں چیزیں آج دیکھیں عورتوں میں رائج ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، اب ان علامات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جو بہت ساری ظاہر ہو گئی ہیں، جس طرح ایک نافرمان بیٹے، نافرمان بچے پیدا ہوں گے، تو کیا نافرمان بچے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے پیدا نہیں ہو رہے تھے، اس وقت ہی ہو رہے؟ تو کیا کہیں گے اس وقت سے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، یہ علامات کے آثار چاہے اس حوالے سے وہاں پر موجود ہو، لیکن کثرت، ایک تو اس میں معنی محدثین نے یہ کیا کہ کثرت کے ساتھ اس کا صدور ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر گھر میں یہی کہانی چلے گی، ایک بات۔ اور اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ قیامت کب آئے گی، تو مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ ایک بوڑھے نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب یہ نوجوان بوڑھا ہو جائے گا نا تو قیامت آ جائے گی۔ اچھا، نوجوان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بوڑھا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں مرقات کے اندر کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے علم میں یہ تھا کہ یہ بوڑھا ہوگا ہی نہیں، اس سے پہلے مر جائے گا۔ واہ، اور یہ تھا کہ تعلق محال بالمحال تھا۔ تو یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بوڑھا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ صحابہ کرام پوچھتے تھے اور لوگ پوچھتے تھے۔ پھر اس میں حضور علیہ السلام جیسا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ محاسبہ، اور یقیناً حضور علیہ السلام نے اس کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دلائی ہے کہ اگر کالی گھٹائیں بھی اگر چھا جاتی تو سرکار علیہ السلام کثرت سے استغفار کرتے، ٹھیک، یا جناب بادل گرجنا شروع کر دیتا تو سرکار علیہ السلام استغفار کرتے۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسا ہے کہ صحابہ نے، راوی کہتا ہے کہ انگوٹھے کے ساتھ کی انگلی اور اس کے ساتھ درمیان کی انگلی، میرے ہاتھ اس لائق نہیں کہ میں کھڑے ہو کر بتا سکوں، لیکن یہ کہ یعنی ایک یہ انگلی اور یہ انگلی حضور علیہ السلام نے ملا کر فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان ایسا ہے
کہ قیامت بس میرے ساتھ ہی قائم ہوگی. اس سے مراد یہ کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی وحی آئے گی, اور وہ زمانہ جو ہوگا اس کا تسلسل اس اعتبار سے ہوگا. تو مین چیز اس میں یہ ہے کہ ایک تو کثرت کے ساتھ وہ علامات کا ظہور ہوگا, پھر ان لوگوں کے ساتھ ظہور ہوگا کہ جن کو باقاعدہ جو امت اجابت ہے, جن کو زیادہ اس امر کے بارے میں سوچنا ہے, خیال رکھنا ہے, ان کے اندر بدعملی اور اس قسم کی فراوانی جو پیدا ہوگی. تو یقیناً علماء نے, محدثین نے ایک تعویل یہ بھی کی ہے کہ ایک تو قلت کے ساتھ, پھر کثرت کے ساتھ ہونا, پھر ان لوگوں کے ساتھ ہونا جو مدعی ایمان ہے اور قیامت کے دن جواب دہی کے لیے تیار اور مستعد ہے, وہ اس چیزوں میں تغافل کریں گے, غفلت برتیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نجی سطح پر بھی جو اس خیال کے اندر تغافل پیدا کرے گی, غفلت پیدا کرے گی, تو یہ ان علامات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ناظرین کرام, یہ بھی ذکر ملتا ہے علامات قیامت میں سے کہ علم اٹھ جائے گا اور علماء کی بے عزتی, بے توقیری بڑھ جائے گی. ان چیزوں پر بھی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسلیم صابری کے ساتھ کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی میں رضوان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رضوان صاحب, کیا کہیے گا؟ تسلیم بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی. اور ایک سوال تھوڑا سا بڑا ہے, تو کیا میں آپ سے کر سکتا ہوں؟ جی کیجئے. تسلیم بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں اور ہم واش روم وغیرہ میں چلے جاتے ہیں, تو اس میں تعویذ کی تاثیر ختم تو نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دینی کتابیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر نماز کا سب لکھا ہوتا ہے, تاج راتوں میں کیا پڑھنا ہے, تو کیا ہم اسی کو دیکھ کے پڑھیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی نفل ادا کر سکتے ہیں ہم تاج راتوں میں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بہنوئی ہیں, ان کے بڑے بھائی کے نام پہ ایک بلڈنگ تھی, تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں, ان سے جو بڑے ہیں, انہوں نے اپنے نام پہ بلڈنگ کرا لی, اور سب بہن بھائیوں کا حصہ ہے اس کے اندر, کیونکہ ان کے بڑے بھائی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا حصہ ہے. لیکن ان سے جو بڑے ہیں جنہوں نے نام کرائی ہے بلڈنگ, وہ اس بات سے مکر رہے ہیں کیونکہ آنرشپ انہوں نے اپنے نام پہ کرا لی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ سب کے حصے جو ہے نا وہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا, تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے مفتیان. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے مسرت بات کر رہی ہوں. جی مسرت, کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی رمضان کے مہینے جتنی محنت سے آپ نے, آپ کی ٹیم نے اتنا اچھا علم دین کی مجلس ہمارے گھروں میں آ کر سجائی, اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے, قبول کرے اس مجلس کو, آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. آمین. کیونکہ بہت کچھ سیکھا اسپیشلی مفتیان کرام علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, اللہ پاک ان لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہم علم دین سکھاتے رہیں. آمین. جی میرے 3 سوال ہیں. میرے پہلا سوال تو یہ ہے, علامات قیامت میں کیا ایک علامت یہ بھی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا, کیونکہ 24 روز اس طرح گزرتے ہیں جس طرح 24 گھنٹے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مووی بنائی ہے انگریزوں نے, ویسٹرن ورلڈ نے, جس میں علامات قیامت اور 2013 میں پیشن گوئی کی ہے قیامت کی. تو ایز اے مسلم اس کو دیکھنا, اس پہ بلیو کرنا یا آپس میں ڈسکس کرنا کیسا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سلام کے بجائے آداب یا تسلیمات کہنا کیسا ہے اجر و ثواب کے حساب سے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. علم اٹھ جائے گا مفتی صاحب. جی ہاں, یہ بھی علامات صغرا میں سے ایک علامت ہے, اور اس کا کثرت کے ساتھ احادیث میں ذکر آیا ہے, علم اٹھ جائے گا. اب اس کے معنی اور مفہوم کے تعین میں محدثین کلام نے بہت ساری شروحات بیان فرمائی ہیں.
اس میں ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ علم کی جو 2 اقسام حدیث پاک میں منقول ہوئیں کہ علم نافع اور غیر نافع، تو اس سے مراد یہ ہے کہ علم نافع جو ہے وہ اٹھ جائے گا، چونکہ جو علم غیر نافع ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی ہے، لیکن وہ علم نافع جس کے اندر فی نفسہی ہدایت کا سامان موجود ہے، جس کے اندر عمل کی ترغیب موجود ہے، عبرت کا سامان موجود ہے، معرفت الہی کا پہلو موجود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی رعایت کرنے کا پہلو موجود ہے، وہ جب اٹھ جائے گا علم میں سے تو وہ علم ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے مترادف ہو گیا، چونکہ غیر نافع ہو گیا۔ یا یوں کہیے کہ علم کے اٹھ جانے کا ایک معنی یہ ہوا کہ علم کے اندر جو حقیقت کا پہلو پایا جاتا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے وہ لوگوں کے درمیان رہ جائے گا۔ اور علم نافع کے بارے میں کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علم کی 2 اقسام نافع اور غیر نافع، اور وہ جب اٹھا لیا جائے گا تو دوسرے علم کو اللہ اور اس کے رسول نے علم ہی کا درجہ نہیں دیا ہے، جس کو علم کا درجہ دیا ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، جیسے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بات منقول ہوتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم ایک تو عمل سے خالی ہوتا جا رہا ہے، پھر علم سے جو زندگیوں کے اندر اصلاح کا سامان ہونا چاہیے، خود صاحبان علم بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، الا ماشاء اللہ، علم نافع نہیں رہا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاں، تو ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرار دیا ہے وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن مجید کا علم ہے، وہ روحانیت کا علم ہے، وہ معرفت الہی کا علم ہے، لیکن اس کی کمی ہوتی چلی جائے گی، اس کی طرف لوگوں کی رغبت اور دھیان کم ہوتا چلا جائے گا، اور جو دنیاوی علوم ہیں، جو فنون کے درجے پر ہیں یا جن کا سیکھنا ثانوی درجہ رکھتا ہے، ان کی طرف رغبت اور میلان بڑھتا چلا جائے گا۔ عام معنی میں جس سے نوکری ملنی ہے، جس سے نوکری، وہ علوم، جس سے نوکری ہو سکتی ہے، جس سے روزی رزق کمایا جا سکتا ہے، جس سے یا شہرت حاصل کی جا سکتی ہے، فن کے معنی میں جو علوم آتے ہیں اس کی طرف انسان کی رغبت اور میلان بڑھتا چلا جائے گا، اور جسے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ معدوم ہوتا چلا جائے گا۔ جھوٹ ایک فن ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلے علم کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس طرح نہیں اٹھے گا کہ اس کو سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء تیزی کے ساتھ فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، اپنا رئیس بنائیں گے، اور ان سے فتاوی طلب کریں گے، اور وہ جاہل فتوے دے کے خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ علماء کی بے عزتی اور بے توقیری، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں دیکھیں، یہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہوگا ضرور، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہ جب ہوگا تو پھر اس کے لیے کوشش بھی ترک کر دی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء تیزی کے ساتھ بنائیں، اچھے مستند علماء، تاکہ یہ کمی جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ ہم کسی طریقے سے اس کو پورا کر کے علم کو اٹھنے سے روکیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جھوٹ کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ آخرت میں، آخری زمانے میں بہت زیادہ عام ہو جائے گا، اور یہ فن والی کوئی روایت آپ نے جیسے دی ہے، تو بالکل آج جھوٹ ایک فن ہے، اور آپ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے عہدے آپ دیکھیں گے اس کے اندر جھوٹ پر ہی بعض اوقات تو پورا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسے ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے، ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں، اور کچھ بھی اس کو سیاست، حکمت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیں، ہماری شریعت بڑی معتدل شریعت ہے، بوقت ضرورت خود ہماری شریعت نے ایسی بات اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے جو سری جھوٹ تو نہ ہو، لیکن اس کا ظاہر کچھ اور و باطن کچھ اور، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن یہ جو اشارہ ہے یہ سری جھوٹ کی طرف ہے، اور وہ بھی کسی مصلحت صحیحہ کے بنا پر نہیں، فسادات کی وجہ سے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، مادی اشیاء کو حاصل کرنے کی بنا پر، یہ ضرور معیوب اور معتوب ہے، اور اگر اس سے ہم نہیں بچیں گے تو خود اس کے نقصانات سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اچھا، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں ہی کہ بہت سے لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، مطلب وہ ان کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، قدم قدم پر ہو چکی ہے نا۔ اب دیکھیں نا، گھروں کے اندر باقاعدہ ایک تربیت انداز تک اختیار کر لیا جاتا ہے، بچہ گیٹ پر آیا، جا کے بول دو میں نہیں ہوں، فون پہ بول دو میں نہیں ہوں۔ اب جب باپ بچے کے سامنے ایسا بول رہا ہے تو لازمی سی بات ہے بچہ اس کو کیچ کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے بوقت ضرورت
جہاں اجازت شرعیہ نہیں ہے وہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے، اور اس طریقے سے نقصانات عام۔ شاہ صاحب ایک اور نشانی بتائے گی، امانت اور دیانت دلوں سے اٹھ جائے گی، ایسا ہو رہا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، اور علم کے اٹھنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ یقیناً بخاری شریف کے اندر بھی یہی ہے کہ علم سے اٹھنے سے مراد علماء اٹھ جائیں گے، جو اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات کو ذکر کرنے والے، اور موجودہ حالات اور اس کے تناظر کو دیکھ کر اپنے تقوی کے اعتبار سے اور اپنے درس نتائج کو اخذ کرنے کی اس باطنی صلاحیت کے حوالے سے جو مشورہ قوم اور ملت کو عطا فرماتے تھے، ایسے علماء نہیں رہیں گے۔ اور ایسے علماء نہ رہنے کی وجہ سے بے شمار چیزوں میں فساد آئے گا، حق اور باطل کے اندر اختلاط ہونا شروع ہو جائے گا، اور فسق اور فجور گویا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان مراکز کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا جو موضع تقویٰ تھی، تقوی کی جگہ تھی، جو اعتماد کی جگہیں تھیں۔ تو یہ جو بگاڑ پیدا ہوگا ان مستند علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے ہوگا۔ سب سے بڑا بگاڑ عقیدے کے اندر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر بدعملی کے اعتبار سے کہ ایسے لوگ ان کی جگہوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قیامت تک اولیاء کا سلسلہ چلتا رہے گا، معاملات چلتے رہیں گے۔ اس ضمن میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عقائد کے حوالے سے، دیکھیے کہ آج قرآن جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا وسیلے کے موضوع پر بھی، کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کی تعبیرات و تشریحات ذکر کی جاتی ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اپنے جس تشریح اور تفسیر کو آپ بیان کر رہے ہیں جو نظریات کے حوالے سے، اس میں کیا ہی بہتر ہو کہ جن شخصیات پر ہمارا یہ ظن غالب ہے اور یقیناً ان کی علامات و آثار اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جناب یہ جنتی ہیں، اور جنہوں نے فرمایا ہے وہ سواد اعظم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور امت ان کی طرف رجوع کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر و تعبیر یا احادیث کا وہ معنی جو نظریات کے طور پر کسی چیز کو واضح کر رہا ہو، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے ساتھ متمسک رہیں اور متعلق رہیں۔ ایک بات بدعملی کے حوالے سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، کہ یہ جو مراکز جہاں سے تقویٰ و طہارت اور امانت و صداقت کا درس دیا جائے گا، تو جہاں پر سب سے زیادہ امانت و صداقت کا درس عقیدے کا ہے، جہاں وہاں پر ہی فقدان پیدا ہوگا تو یہاں پر بھی فقدان پیدا ہو جائے گا۔ آج ہم معاشرے میں کثیر انداز میں دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کو ذکر کیا جاتا ہے، حضور شیخ الاسلام سید داتا گنج بخش علی حجویری کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے مریدین ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے اور وہ مریدین پر کیسے شفقت کرتے تھے، یہ سارے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ پھر اس منصب پر مکمل جمنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مرید اور تلامذہ کو مکمل طور پر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ وہ اپنے حضور اپنے مرشدان گرامی کے متعلق یہ بات کرتے تھے، اپنے مرشد کیسا ادب کرتے تھے، تو جو جس مرشد کے لیے وہ کرتے تھے تو مرشد بھی تو ایسے ہی تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افراد اور یہ اشخاص جو اڑ گئے، اس سے جو خطرناک قسم کی بے برکتی آ گئی ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت واضح علامت ہے قیامت کی جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس پر مزید گفتگو ہوگی، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ قیامت کی علامات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، یہ بھی علامات میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیانت نہیں ہے کسی بھی چیز میں، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، ایک روایت بن گئی ہے، یہ یہاں تک کہ نسب تک تبدیل ہو گیا، سید ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور میں نے تو ایک صاحب سے مطلب ذکر بھی کیا، میں نے کہا میں ان کے سید ہونے کا گواہ ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو خود سید ہوتے دیکھا ہے، بنتے دیکھا ہے، تو میں تو گواہی دے رہا ہوں کہ یہ سید ہیں۔ ایک آدمی کو تو ایسے بھی کہا، یعنی کس طرح کی دیانت اور امانت، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، علامات قیامت ظاہر ہو چکی ہیں کیا؟ ایک کالر اجازت آپ دے دیں میں لے لوں، پھر اس کے بعد آپ کی گفتگو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہوگی جی۔ جی ہاں، یہ دیانت کے ایک مفہوم اور پس منظر کی طرف تو شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اعتقاد میں، تعبیرات اور تشریحات میں، جی ہاں، علمی دیانت کے معاملے میں جو کمزوری اور فساد آ جائے گا اس کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر امانت کا تو یہ معنی لیا جاتا ہے نا، بھی کوئی شے کسی کے پاس رکھ دی اور اگر وہ منوان واپس کر دی تو مطلب امانت پوری ہو گئی، اور اگر نہیں تو نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ امانت تو ایک وسیع تر معنی میں ہے، یہ جہاں علم اور اعتقاد کے معنی میں ہے وہاں عمل بھی ہے، وہاں اخلاقیات کے پہلو پر، وہاں معاشرتی آسپیکٹ میں کئی اعتبارات سے آتی ہے۔ جس جہت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ خیانت کا یہ عالم کہ انسان ہوتا کچھ ہے
اور بتاتا کچھ ہے. سر اکثر یہی ہو گیا ہے، اکثر یہی ہو گیا ہے. اب میں تو اس سے بھی ایک قدم پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں پہلے تو اپنے آپ کو وہ کچھ نہ سمجھیں. عاجزی اور انکساری ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کچھ ہیں بھی اچھے معنی میں تو پھر پہلے تو اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو کم سے کم لوگوں کو آپ بیان نہ کریں کہ میں یہ ہوں. جائے کہ کچھ نہ ہو اور بیان کیا جائے کہ میں یہ ہوں، اور پھر خالی بیان نہ کیا جائے بلکہ منوایا جائے جی، اور اس کی ترغیب اور تبلیغ کی جائے. میں اس حدیث پاک کی طرف اگر اشارہ کروں کہ جس میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ما عددت لها، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے وہ سوال سن کے تو کانپ گئے، مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تو عرض کرنا تھا. تو کیا عرض کی کہ میرے پاس اعمال کی کثرت نہیں ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے وہ صحابی کا یہ کہنا کہ میرے پاس اعمال نہیں ہیں یا اعمال کی کثرت نہیں ہے، یہ ظاہری معنی پر اس طرح معمول نہیں ہے کہ صحابی کے پاس معاذ اللہ اعمال تھے ہی نہیں جی، یا معاذ اللہ بدعملی کا کوئی پہلو تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. مگر یہ صحابہ کرام کی تربیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ عمل کے اندر اس قدر وہ مثالی تھے، اس کے باوجود بھی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں تعلیمات اور اخلاقیات جو ملتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ انسان کو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہونا چاہیے. تو یہ جو آج کل ہوتا جا رہا ہے اصل میں اس کے اندر مارکیٹنگ کا پہلو آ گیا ہے، مادی مفادات کا پہلو آ گیا ہے، اور یہ جو مادی مفادات کا پہلو ہے اس نے دیانت داری کو یکسر ایلیمینیٹ کر کے جال سازی کو متعارف کروا دیا ہے. جی ہاں. اب وہ جال سازی جو ہے وہ کئی لبادوں کے اندر آ گئی ہے، اور یہ ہر طبقے میں ہے. اگر اس کو مذہبی طبقے میں دیکھیں تو مذہبی طبقے میں بھی نظر آتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی علمی صلاحیت اس لیول کی نہیں ہوتی، مگر ان کے کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے القابات دیکھیں تو اس کے پڑھنے کے لیے بھی کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے. جس سے کم تو کوئی بات ہی کرنے تیاری نہیں ہے. ڈگری تو چاہیے، دور کی بات ہے، دن چاہیے، سنڈے کا چھٹی کا دن چاہیے، چھٹی کا. اور اگر فرض کریں وہ اگر دیکھیں روحانیت کا پہلو دیکھیں تو روحانیت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اخفاء کا تقاضا کرتی ہے. جائے کہ آپ اس کو بیان کریں اور لوگوں کو تبلیغ کریں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ نہیں آپ میری روحانیت کو مانیں. اور پھر اسی طرح علماء کا طبقہ، مذہبی طبقہ، اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگ اچھے ہیں اور اکثر لوگ اچھی راہوں پر چل رہے ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں طبقات کے اندر کہ جو سارے طبقے کو بدنام کرنے کا سبب ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں عرض کروں گا کہ آج کل جو مذہبی طبقے کے اندر مادیت کا اور مال کی محبت کا جو غلبہ ہوتا جا رہا ہے، یہی جال سازی کا ایک یہ بھی عنصر ہے کہ اس نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ اپنے منصب کو لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں تو نتیجہ کچھ آتا نہیں ہے. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں حاجی رمضان محمد رمضان جدہ. ماشاء اللہ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. ابھی جی ہاں، ہم ابھی آف ایئر آپ کا ذکر ہو رہا تھا کہ حاجی صاحب کی کال کافی دنوں سے نہیں آئی. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ صاحب خیر خیریت ہے، آپ کی دعا چاہیے. جی جی. اور مفتی صاحب کو، اکمل صاحب کو میرا سلام بولنا ہے. جی وعلیکم السلام. جی اللہ وہ دین کے لیے دن رات جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کامیابی دے. مفتی صاحب ابھی آپ کو یاد کر رہے تھے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. جی ہاں جی. وہ یہ جو ثنا خواہ جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں ان سے نعت سنی تھی جو الوداع رمضان. چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وحید احمد اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. سر میں تقریباً 8 سال کے بعد آج میری پہلی کال ملی ہے آپ کو. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب آپ سے میری بات ہو چکی ہے پہلے؟ نہیں فرسٹ ٹائم آج ہو رہی ہے بات میری. اچھا ٹھیک ہے. خوش آمدید. تو سر میں نے آپ سے اور مفتی صاحب سے کوشچن کرنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی. کہ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا کہ میں نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی ہے. 6 دن سے کیا مراد ہے؟ اور دوسری یہ بات کرنی ہے کہ تمام پیغمبر کیا عرب کنٹری میں ہیں یا باقی جیسے امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے یا افریقہ وغیرہ ہے اس میں آئے کہ نہیں آئے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. دیانت کی یہ بات جو ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں اسی پر بات کر کے پھر ہم کلام کی طرف جائیں. اب
جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. کارڈ خود ہی چھپا لی, کہتے ہیں جی کہتے رہو, لوگوں کو پتہ چلی جائے گا, کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بتا دیں. پیروں میں بھی یہی حال ہے, علماء میں بھی بہت معذرت کے ساتھ یہی حال, نعت خانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو جمعہ 8 دن ہوا ہے اور وہ مطلب شو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہوسٹ میں ہے. کئی ہیں ایسے, مطلب جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو کہتے ہیں میں اویس قادری بن گیا ہوں. قوالوں میں بھی ہے. اس کا کیا کہیں گے, وہ اپنی زبان سے خود ہی اس طرح, اور پھر باقاعدہ اس کی مارکیٹنگ, جس طرح مفتی صاحب نے استعمال کیا, مارکیٹنگ کریں گے. لیکن سید صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہمارا مذہب تو ہمیں سکھاتا ہے اپنے آپ کو چھپانے. خود ہی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ظاہر کر دے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے, اس کی ایک محبت کی علامت بھی قرار دی گئی ہے. چاہے جائے کہ جھوٹ بول کر, اب میرے خود مشاہدے میں ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا نا سید بنتے دیکھا ہے, جی ہاں, یہ نہیں میں نے گواہی دی حضرت, میں نے سید بنتے دیکھا ہے. غیر سید پیر صاحب ہیں, اپنے نام کے ساتھ سید رکھتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ بمانے سردار لیتے ہوں, اب وہ الگ بات توجیہ کی ہوگی, لیکن جو ہمارے عرف میں معنی معروف ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے نا. جی ہاں. اسی طریقے سے غیر حافظ لکھ رہا ہے. جی. اسی طریقے سے جیسے بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ سانگڑ تک پہنچا نہیں نعت خان, اور وہ کہتے ہیں میں سنگاپور کا وزٹ کر کے آ گیا ہوں سین کی وجہ سے. اسی طریقے سے پیر عظام ہے, ان کو کوئی معرفت حاصل نہیں, کچھ نہیں, لیکن وہ خاندان پورا اپنا نسب بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارے دادا جان ایسے تھے اور پردادا ایسے تھے. اور یہ اسی طریقے سے تو یہ بہت ہی, اور پھر دیکھیے 90 چینلز آ گئے, جی کھپ بھی رہے ہیں وہ لوگ. جی ہاں. اسی طرح جو علماء طبقے کے اندر, میں بہت معذرت کے ساتھ, یہ جو غلط روش چلی ہے نا مفتی لکھنے کی اپنے نام کے ساتھ, یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے. جو واقعی افتاء کے درجے پر فائز ہو, عرصہ دراز تک تربیت حاصل کر چکا ہو, صحیح بات ہے کہ اس کو مفتی نام لکھنا, مفتی کا لقب لکھنا چاہیے, وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ لوگ جانے کے مفتی ہے تو کویسچن کر لیں. یہ نہیں کہ اپنا منصب ظاہر کرنے کے بعد اپنی کوئی تعریف کروانا یا تعظیم کروانا مقصود ہو. تو ہمارے اسی کیو ٹی وی پر ایسے بہت سارے علماء اسلام آتے ہیں, بہترین علمیت رکھتے ہیں, جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن مفتی نہیں لکھتے اپنے نام کے ساتھ. یہ ان کی عارضین کی ساری ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے وہ نہیں لکھتے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کا مقام و مرتبہ کم ہے, ان کا مقام مرتبہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور ہماری نگاہوں میں بھی ہے. تو اس لیے اس چیز کی واقعی اچھا, اب یہ اب دیانت کا جیسے خیرات اور دیانت کا چلا تھا, آج کل جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے اس کو انعام نہیں ملے گا, جو سفارشی ہے اور جو مطلب جان پہچان والا ہے اسے گولڈ میڈل بھی دیے جا رہے ہیں, اسے منصب پرائڈ آف پرفارمنس دیا جا رہا ہے. دینا نہیں بھی دیے جا رہے تو کارڈ پر لکھنے میں کیا حرج ہے. اب دیکھیے صدارتی ایوارڈ یافتہ گولڈ میڈلسٹ, ابھی یعنی ایسا جھوٹ ہے, سری جھوٹ, جو گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ پیش کر کے اور پھر اس سے عزت حاصل کرنے. اتنے طویل کارڈ ہوتے ہیں, مجھے تو دیے, میں نے کہا بھائی جان میں تو اب چھٹی کے دن ہی پڑھوں گا. اتنا بڑا کارڈ پڑھنے کے لیے بھی سارا دن چاہیے. نہیں تو بالکل بہت غلط بات ہے, اور اس کی بالکل نشاندہی کی جانی چاہیے تاکہ لوگ اس سے اجتناب. گویا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے, بہت بڑی علامت ہے حضور, یہ بہت جو ظاہر ہو چکی ہے. علامات کبریٰ کے قریب پہنچانے والی ہے بس یہ. ناظرین اس پر مزید بات کریں گے, اور مجھے یہ غالباً اب سحری کا وقفہ ہے, سحری کا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, بہرحال لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں, پر نور فضائیں. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں عروج بات کر رہی ہوں شکاگو سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ جی. سب لوگوں کی خدمت میں سلام وعلیکم السلام. کہنا چاہتی ہوں مفتیان اکرام آپ اور جتنے بھی حضرات ہیں. جی. میرا سوال یہ ہے بھائی کہ اگر فرض کیجئے کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے جی پرسنلی اور آپ کا دل اس کو معاف کرنے کو نہیں چاہ رہا تو اس پر کوئی گناہ تو لازم نہیں ہوگا ٹھیک کہ ہے اس پر زیادتی کی گئی ہے. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. لائن میرا خیال ہے ڈراپ کرنی پڑی ہے. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں معاذ بول رہا ہوں, محمد معاذ جی. تسلیم صاحب جی بہت آپ کو بہت بہت سلام جی. آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں معاذ صاحب؟ جی میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں. میری آئی تھنک 1-2 دن پہلے بھی کال ملی تھی. جی جی. اور میں سارے مفتیوں کو بھی میرے سے بہت زیادہ سلام. جی ناز خان کو جی بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام. اور جی جی میرے بس 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے میں نے ماشاءاللہ میرے بھائی نے بھی ایک نفلی اعتکاف کیا تھا 21ویں کو اور 23ویں کو. تو وہ ہم نے مغرب سے بس تھوڑی دیر پہلے, کیونکہ مغرب سے پہلے ہم نے نیت کر لی تھی مسجد میں جانے میں, اور فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھ کے نہ آ گئے. تو اس کا ثواب اس رات کی ملے گا یا پورا دن کا ملے گا؟ یہ اور دوسرا سوال ہے میں نے سنا ہے کہ یہ ایک ہوا آئے گی, یہ قیامت کی نشانی, ایک ہوا بہت تیز ہوا آئے گی اور سرخ آندھی جسے ہوا سے سارے مسلمان جس طرح وہ سارے مسلمان جس طرح مر جائیں گے. تو یہ میں نے سنا کیونکہ وہ جی بالکل معاذ صاحب آپ کا سوال سمجھ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی ہم سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں. محمد رفیق. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگ کی دعا کر رہے ہیں سر. جی گھر انڈیا میں ہے بس آپ کی پڑوسی ہے. جی جی. اچھا تو ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے سر, مہربانی تو سن لینا. جی جی. بہت دن سے پریشانی اس بات کے لیے. ہاں جی جی. ہمارے 2 بچے ہیں, بیوی ہے, صحیح ہے جی. اور ہم اس میں ایک دم یہ سمجھیے جو شوہر کی خدمت کرنا چاہیے وہ بیوی کرے تو شوہر نہیں. میں چھٹی یہاں سے جاتا ہوں, ہر خود اچھا دیکھا والا, پھر بیوی ادھر نہیں رہنا چاہتی. صحیح میں گھر پہ رہنا چاہتی. آپ کی آواز میں بہت معذرت چاہتا ہوں عائشہ صاحب, آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, بہت واضح نہیں ہے. اچھا تھوڑا تو بتا دیجیے. ایک کام کیجیے, گزارش ہے کنٹرول روم میں اپنا سوال نوٹ کرا دیجیے, وہ ہمیں مل جائے گا. تو جی میں آپ کو پھر اس کا جواب دیتا ہوں. جی مفتی صاحب. یہ کل کے کچھ کویسچن سے پہلے وہ لے لیتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ حالت روزہ میں کلی کرتے ہوئے غلطی سے حلق سے نیچے پانی چلا گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اس کو خطاً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں. اس میں غفلت پر توبہ تو کرنی ہوتی ہے کہ کیوں غافل رہے, لیکن حقیقتاً انسان گناہ گار نہیں ہوتا. روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوگی, اس پہ کفارہ نہیں ہوتا. اسلام میں تالی کی شرعی حیثیت پوچھی گئی ہے. علماء کرام نے اس کو لہو اور لعب قرار دیا ہے کہ یہ فضول چیز ہے, اس کو اختیار نہ کیا جائے. اور قرآن عظیم میں یہ موجود بھی ہے کہ کفار جو تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ حالت میں اور تالی بجاتے ہوئے کرتے تھے. اس لیے فی نفسی یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے, لیکن اگر کسی اچھے مقصد کے لیے اس کو بجایا جائے تو منع بھی نہیں ہے. جیسے بچوں کو انعامات وغیرہ ملتے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے تالی بجا دی جائے, تو اب اس کے پیچھے ایک خاص مقصد آ گیا ہے. اب یہ لہو و لعب کے لیے نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی کی غرض سے ہے, تو بالکل اس کے جواز کا حکم دیا جائے گا. ایک پوچھا تھا کہ یہ آج کل آلات جدید ایجاد ہو چکے ہیں, تو ان کے ذریعے پھر چاند کے بارے میں کیوں معلومات حاصل نہیں کر لی جاتی؟ چاند کو خاص طور پہ دیکھنا ہی شرط قرار دیتے ہیں رمضان کے لیے, عید کے لیے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم موجود ہے. آپ نے شاید فرمایا کہ رمضان کے لیے چاند دیکھو اور افطار کے لیے چاند دیکھو. اس کے ذریعے آپ رمضان کے روزے بھی رکھیں اور عید الفطر کا تعین بھی کریں. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان آ گیا, تو اب ہم آلات جدید سے تقویت تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس کو صریح طور پر ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے خلاف قائم نہیں کر سکتے, ورنہ تعلیم بالکل اٹھ جائے گی. ٹھیک. ایک ہی کہا تھا کہ داڑھی کب رکھنی چاہیے اور نہ رکھنے سے کیا ہوگا. داڑھی جیسی انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے.
اور عموماً جو رواں ہے بچوں کا وہ 12-13 سال کی عمر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے ان کو ترغیب دینی چاہیے، اور یہ نہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، رکھنا درجہ وجوب میں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جب کسی نعت خوان کو ذرا دیر ہوتی ہے، ابھی نعت پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، تو اپنے ٹانگوں کے اوپر نعت کی کتاب رکھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے، ذرا ہاتھ میں رکھیں یا کوئی قریب ایسا ڈیسک وغیرہ رکھ لیا جائے، اس کے اوپر رکھا جائے۔ ایک یہ کہا کہ خواتین کی محفل نعت ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات نعت سنتے ہوئے عورتوں کو وجد آ جاتا ہے، بال کھل جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ وجد کی کیفیت کا طاری ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک بتکلف کیفیت کو طاری کرنا، یہ خود بخود طاری ہو جانا۔ جو خود بخود طاری ہوئی ہے یہ تو اکابرین سے ثابت ہے، اور اس میں انسان مکلف نہیں ہوتا، نہ یہ قابل گرفت چیز ہے۔ اور ایک ہے بتکلف اختیار کرنا۔ اب اس میں پھر دو جہتیں ہیں، کیا اکابرین کی مشابہت اختیار کرنے کے قصد و ارادے سے ایسا کیا گیا ہے تو اس کو کہا گیا کہ جائز ہے، اور اگر ایسا ہے کہ لوگوں میں تعریف کروانا مقصود ہے کہ لوگ کہیں واہ یہ کیا حالت طاری ہوئی ہے، تو پھر یہ درجہ حرام میں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ عورت کا مائک پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ فقہا نے عورت کی آواز کو عورت ہی قرار دیا ہے۔ ہاں جہاں ضروریات شرعیہ ہو وہاں عورت کی آواز باہر آ سکتی ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہی نعتوں میں آیات کہتے ہیں بعض اوقات ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ قطعاً غیر مناسب ہے کہ آیات قرآنی کے ساتھ میوزک ہو، یہ تو بالکل، میوزک تو ویسے ہی مطلب ہم نے کل کلام کافی اس پہ کیا ہے، لیکن آیات قرآنیہ کے ساتھ ہو یہ اور زیادہ قطعاً مایوب ہے۔ رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، رمضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں جو آج فقہی سوالات کیے گئے ہیں۔ آج اس وجہ سے زیادہ سوال جمع ہو گئے تھے کہ کل بھی اور پرسوں بھی گفتگو کچھ ایسی اس نوعیت کی تھی کہ ہم سوالوں کے جواب نہیں دے پائے تھے۔ تو جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، یہ پہلا ایک سوال آیا تھا کہ تعویذ پہن کر یا جیب میں رکھ کے واش روم میں جانا کیسا ہے، کیا اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے تعویذ اگر تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں تو یقیناً اس کو واش روم میں نہیں لے جا سکتے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر علم العادات کی صورت میں وہ لکھا ہوا ہے تو ایسے میں بھی اس کی برکت اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اتار دیا جائے اور پھر واش روم میں جایا جائے۔ جہاں تک اس کی تاثیر کے ختم ہونے یا رہنے کا سوال ہے تو جتنا ادب کریں گے یقیناً اسی قدر اس کی تاثیر بھی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک سوال تھا کہ دینی کتب کے اندر دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ نوافل پڑھیں، فلاں رات میں یہ نوافل پڑھیں، تو دیکھیے اس کی تخصیص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو ایسی نہیں ہے، لیکن جہاں ترغیب کا پہلو ملتا ہے یا استحباب کا پہلو ملتا ہے، ہمارے علماء نے، مشائخ نے، خاص طور پر جو مشائخ طریقت ہیں انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے سے، سلاسل کے مشائخ کے حوالے سے جو لکھا ہے جو کچھ اس پر عمل کریں گے باعث اجر و ثواب ہے، مگر اس سے ہٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ایک بلڈنگ ہے ان کی اور ایک بڑے بھائی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ تمام بھائیوں کا اس کے اندر حصہ ہے، تو دیکھیے یقیناً یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تمام حصے دار ہیں تو کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور قبر میں بھی اس کا عذاب ہے اور اللہ کے حضور اس کا بہت بڑا حساب و کتاب سے گزرنا پڑے گا، اور اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک حقدار کو حق نہ دے دیا جائے۔ تو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ یہ بات ایک تو فقہی اعتبار سے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، مگر ہم یہی مشورہ دیں گے کہ انہیں چاہیے کہ اس بلڈنگ یا عمارت یا مال و اسباب کی خاطر خدا را اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈالیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس چند سوالات اس حوالے سے بھی تھے کہ علامات قیامت میں سے ہے یہ کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، تو یقیناً مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، قبلہ سیدی صاحب مفتی صاحب نے بھی فرمائی ہے کہ یہ یقیناً بے برکتگی جو ہوگی، جو ہو جائے گی، اور تسلسل کے ساتھ جو وقت کے اندر جو برکت تھی وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ یقیناً علامات قیامت میں سے احادیث صحیحہ کے اندر اس کا متواتر ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہی کہ علامات قیامت میں سے مووی وغیرہ دیکھنا کہ جس میں اس چیزوں کو بیان کیا گیا ہو
یا جناب جو ہے کہ اس میں وہ آثار دکھائے گئے ہوں تو یقیناً اگر مستند کتابوں کے ساتھ اس کو آراستہ کیا ہو کسی شخص نے اور وہ چیزیں جو احادیث صحیحہ کے ساتھ علامات صغرا اور کبرا کے ساتھ مرتب کی گئی ہے اور اس کو دیکھ کر بندہ عبرت حاصل کرے اور اپنا محاسبہ کرے اور نیکی کی طرف راغب ہو سکے تو یہ بھی تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ ہی ہے۔ یہ ذکر کیا ہے کہ آداب و تسلیمات کہنا کس طرح ہے، تو یقیناً مسنون جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، تو اسی پر جو ہے زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اور بطور یعنی تحیت کے جملے کے لیے اگر تسلیمات کہہ بھی دیا جائے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں، لیکن باقاعدہ جس کو رائج کیا گیا ہے ملاقات کے حوالے تو تسلیمات کو مقدم نہ رکھا جائے بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو مقدم رکھنے کے بعد میں ویسے ہر کالر کو السلام علیکم کہتا ہوں، اس کے بعد تسلیمات کہہ دیا جاتا ہے، آخر میں تسلیمات کہہ دیتا ہوں۔ جی بالکل۔ اور ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی زیادتی کرے اور اس سے دل آزاری ہو جائے تو اس کے بعد دل اگر معافی کرنا چاہے تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیے کہ یقیناً دل کا جو معاملہ ہے کہ اگر کسی کی دی ہوئی اذیت کی بنا پر کا دل آزاری ہو جاتی ہے اور وہ دو صورتوں پر ہو سکتی ہے، یا تو وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس میں نظریات یا شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیم ہے اس سے وہ باتیں متصادم ہوتی ہیں، تو قطع کے حوالے سے بھی شریعت مطہرہ نے جہاں پر کی وہ ذات اور اپنے ذاتی اور نفسانی مسائل کے اعتبار سے بندہ قطع نہ کرے، لیکن اگر اس کا دین خراب ہونے کا ڈر ہو یا جناب دینی معاملات خراب ہونے کا ڈر ہو اور وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ کی مجمع علیہ شاعر ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ بچوں کی خرابی اگر لاحق ہو سکتی ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو اس میں اجتناب کی صورت نکلتی ہے۔ لہذا دل آزاری اگر اس اعتبار سے ہے کہ دل دکھتا ہے اور انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ دل آزاری کی ہے، اب یہ معافی مانگنا چاہتی ہیں تو افضل اور اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے، انتقام کے لیے کوئی چیز کم سے کم اس کے لیے نہ سوچے۔ عملی طور پر اگر وہ کوئی انتقام لینا چاہیں گے تو شریعت مطہرہ کا مسئلہ اس وقت متحقق ہوگا، لیکن دلی طور پر بھی مومن چاہیے کہ معافی کا اور اس کو درگزر کریں، ان کی کوئی اچھی نیکیاں ہوں گی اس کو یاد کریں اور اس چیز کو جانے دیں۔ کسی نے بہت ہی تنگ کیا ہو تو وہ کیا کرے، اور جس سے خدشہ ہو اندیشہ ہو کہ اس سے تعلق نقصان ہی پہنچائے گا، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ کسی کو معاف کر دینا بعض اوقات سامنے والے کی خود حوصلہ افزائی کا سبب بن جاتا ہے۔ جی ہاں، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہے، ہر ایک معاف کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار معاف ہو جائے گا۔ پھر ایسے شخص کو ہونا یہ چاہیے کہ دل سے معاف کر دیں لیکن اس کے سامنے ظاہر نہ کریں، اچھا، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ میں میدان محشر میں تمہاری گرفت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نہیں معاف کرتا ہوں، دل سے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو شرعی تقاضا بھی پورا ہو گیا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ یار یہ تو اب میدان معاشر میں پکڑے گا، دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا شاید یہ بھی ایسا نہ ہو کہ مجھے میدان معاشر میں پکڑے، تو پھر اب جیسے یہ میسیجز پہ چلتی ہے نا یہ معافی کلامی، جی ہاں، وہ تو بڑی راتوں کے اندر بس یعنی ظلم و زیادتی آپ نے فزیکلی طور پہ سامنے کی ہے، دل آزاری کی ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کی ہیں اور معافی طلب کر رہے ہیں تو اپنے آفس میں بیٹھ کے ایک میسیج کر دیا معاف کر دینا مجھے بھائی ایسا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ۔ ٹھیک ہے، میرا بھی ایک شخص سے بہت دل دکھا ہوا تھا، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، بالکل آپ گواہ ہیں، میں نے دل سے معاف کر دیا، لیکن قیامت کے دن ضرور پوچھوں گا۔ آج کی سنہری بات اور آج سنہری بات کے لیے جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کے ایک بہت برگزیدہ شخصیت، ولی اللہ، ایسی شخصیت کے جو مینارہ نور ہیں، مشعل راہ ہیں، جن کا عمل، جن کی شخصیت، جن کی سیرت۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرب خدابندی کس طرح حاصل کیا، یہ مقام کس طرح سے حاصل کیا اور اس طرف کیسے راغب ہوئے ہیں، آپ کا ذہن، آپ کا قلب اللہ کی جانب کیسے ہوا ہے؟ کہا ایک غلام کے ذریعے۔ کہ غلام کے ذریعے؟ کہاں، میں نے ایک غلام خریدا تھا، جب میں اسے خرید کر گھر لایا تو اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا کیا نام ہے، جو نام آپ رکھ دیں وہی میرا نام ہے۔ کہا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا جو آپ کھلا دیں گے، جو پلا دیں گے وہ کھا لیا کروں گا، وہی پیا کروں گا، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا کہاں رہو گے؟ کہ حضور جہاں آپ رکھیں گے وہیں رہوں گا، میری اوقات ہے کہ میں بتاؤں، میں تو غلام ہوں، جہاں آپ کہیں گے وہیں رہوں گا۔ کہ کون سا لباس پہنو گے؟ کہ حضور جو آپ لباس پہنا دیں گے وہی پہنا کروں گا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ کہ کسی بھی چیز میں تمہاری اپنی کوئی خواہش نہیں؟ کہ غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی، غلام تو اپنے آقا کی خوشی پر خوش رہا کرتا ہے، غلام تو آقا کی رضا پر راضی رہا کرتا ہے، اور غلام کا بس یہی کام ہوتا ہے جو آپ نام رکھ دیں گے وہ مجھے قبول ہوگا، جو آپ کھلا پلا دیں گے مجھے وہی قبول ہوگا، جہاں آپ رکھیں گے میں اسی حال میں خوش رہوں گا، جو آپ لباس دے دیں گے
میں اسی لباس میں اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کروں گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات نے میرے دل کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی، اس میں انقلاب بپا کر دیا کہ غلام کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم بندے ہیں اپنے رب کے، تو کیسے بندے ہیں کہ اس کی رضاکت کا نہیں سوچتے، ہمارے پیش نظر اس کی خوشنودی نہیں رہتی ہے۔ ہم کیسے بندے ہیں؟ ہمیں ایسا ہی بندہ بننا چاہیے کہ جو وہ کہہ دے ہم وہی کر لیں، جس میں وہ خوش ہو ہم اسی میں خوش ہو جائیں، جو اس کی رضا ہو ہم اسی میں راضی ہو جائیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت بلال، حضرت زید بن حارث یا حضرت عبداللہ بن عباس؟ صحیح جواب حضرت زید بن حارث ہے، اور کئی صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے ہیں۔ پہلے ونر ہیں فرحان کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہلو جی شکریہ۔ چلیں کوئی خوشی نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے؟ ہیں ہوئی ہے ابھی اٹھاؤں گا یا روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا بھائی۔ ٹھیک ہے چلیں بہت مبارک ہو فرحان آپ کو۔ اور دوسری ونر ہیں سکھر سے ساریہ۔ السلام علیکم۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ہے، بہت مبارک ہو۔ ساریہ نام میں نے صحیح کہا ہے؟ جی کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ فرشتے کا نام تھا۔ ساریہ وہ ساریہ ہے جہاں تک مجھے پتا ہے۔ یہ ساریہ جو ہے یہ تو سیر کرنے والی ہوئی نا، ہے نا؟ چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ کلام شامل کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک سوال تھا وہ رہ گیا تھا، وہ شامل کر لیں۔ یہ کہا تھا کہ یہ آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے گئے ہیں، تو اس میں کیا حکمت تھی؟ دیکھیں شاید اس پہ یہ اعتراض ذہن میں آیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو جیسی ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ شے مارز وجود میں آ جاتی ہے، تو زمین و آسمان کو 6 دن میں بنانے میں کیوں اتنا وقت لگ گیا؟ تو یہ اصل میں وقت لگا نہیں ہے، بلکہ جیسا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے ویسے ہی چیز مارز وجود میں آتی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ارادہ 6 دن میں بنانے کا کیا تو وہ 6 دن میں بن گئی۔ اگر وہ ایک لمحے میں فرماتا تو اس کے لیے یہ بھی اس کی قدرت کے تحت تھا، ایک لمحے میں ہو جاتا۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ اولیاء اسلام کیا یہ ہندوستان، پاکستان، عرب کنٹریز میں ہوتے ہیں، امریکہ، USA اور UK وغیرہ میں نہیں ہو سکتے؟ تو بالکل ہوتے ہیں، اولیاء اعظام ہر طرف ہوتے ہیں، لیکن ہماری پہچان میں نہیں آ سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک یہ کہا کہ نفلی اعتکاف کسی نے کیا اس طرح کہ مغرب کے بعد داخل ہوئے اور فجر کے بعد نکل آئے، تو کیا رات کے علاوہ دن کا بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا؟ تو یہ دن کا نہیں ملے گا، نفلی اعتکاف میں ہوتا ہے جتنے عرصے تک آپ مسجد میں رہیں گے اتنے وقت کا آپ کو ثواب ملے گا، باقی کا نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے کلام شامل کرتے ہیں صغیر بھائی۔ لگیاں نے موجاں وہ کلام، جی بسم اللہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ آج ہم نے گفتگو کی کوشش کی، گفتگو کرنے کی جو وقت تھا جتنا بھی، آثار قیامت، علامات قیامت کے حوالے سے، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ جس پر کئی مہینوں، سال تک گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایک ایک علامت پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، طویل بحث۔ مقصد صرف یہی تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگہی آپ تک پہنچائی جائے، اور ہم ان آخری ایام میں جو اب گزرتے ہوئے ایام ہیں، جس طرح ذکر کیا گیا کہ علامات میں سے ایک ہوگا کہ وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ابھی کل ہی شروع ہوا تھا، اور آج آخری عشرہ بھی تقریباً درمیان میں پہنچ گیا ہے، تو وقت میں سے برکت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہماری توجہ تعین کی طرف زیادہ ہے،
ہم تاریخ جاننا چاہتے ہیں. اس پر بہت علماء کی جس طرح گفتگو بھی ہوئی, بہت علماء نے اس پر تحقیق بھی کی ہے, گفتگو بھی کی ہے, اور کچھ صدیوں کا ذکر بھی کیا ہے, کچھ علامات اپنے انداز سے کچھ اندازہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر بھی کیے ہیں کہ یہ کچھ تاریخیں یہ ہوں گی. اندازہ, صرف ایک اندازہ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جب کسی صحابی نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اعمال کے تعلق سے تو تہی دامن ہوں, بہت زیادہ نمازیں روزے بہت زیادہ عبادات تو میرے پاس نہیں ہیں, لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری عطا فرمائی تھی کہ جو اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا آخر بھی اچھا ہوگا. اس تعلق سے یہ حدیث پاک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ تجسس رکھنا, یہ جستجو کرنا کہ ہم یہ جان لیں کہ قیامت کب آئے گی, یہ ایک اور بات ہے, لیکن قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, اور اس تیاری کا انداز اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو جن کے ساتھ تم قیامت میں اور آخرت میں بھی رہنا چاہتے ہو, جن کا تم چاہتے یہ ہو کہ ان کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو جائے, ان کے ساتھ محبت رکھو, ان کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے فرما بردار بن کے رہ جاؤ. ان سے محبت, ذات سے محبت, صفات سے محبت, احکام سے محبت, سیرت سے محبت, یہ اپنائی جائے. تعین ایک الگ چیز ہے, اس کی تیاری ایک الگ چیز ہے. علامات کا بیان ہونا بھی یقیناً محاسبے اور تیاری کے لیے ہے. تو ان مراحل کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے ہے. اب قیامت اگر ہماری زندگی میں نہیں بھی آ رہی تو ہمیں تو قیامت سے بہت پہلے چلے جانا ہے, اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو قیامت ہوگی, اور جب سب وہاں پر اکٹھے ہوں گے یقیناً, اور ججمنٹ ڈے وہی ہوگا. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع, ایک نئے سوال کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی کچھ ہی دیر میں ARY ڈیجیٹل پر پروگرام عالم اور عالم میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. خوشیوں کی قطاریں